पीडीएम का प्रॉब्लम ये है कि पीडीएम शुरू से अपना फ़ायदा चाहती है, मुफाद चाहती है, इक़्तिदार चाहती है। उनकी तरफ से ये अवाम पाकिस्तान यहाँ के लोग भाड़ में जाएं। मीडिया का दौर है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या गेम होती रही है और क्या हो रही है और क्या आगे होना चाहती है। क्योंकि ये ड्रामा है, वो आप अपने ख़ास पेट किस्म के लोगों को जब अपने मकासद पूरे करने के लिए उन कुर्सियों पे बिठाएंगे तो वो वही करेंगे जो आप कह रहे हैं। और आपके सामने है कौन सा निगरान सेटअप है जो सीधी गोलियां चलाता है कि कौन से निगरान सेटअप का ये काम होता है कि वो जाके अटैक करें पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर। ये तो मैं कहती हूँ इनकी इतनी सख्त पकड़ होनी चाहिए कि इनकी नस्लें याद करें। देखिए, एक तो वो स्पोर्ट्समैन है, थकते नहीं हैं। दूसरी, जिन लोगों को अल्लाह ताला चुन लेता है ना किसी काम के लिए, उनको अल्लाह की तरफ से ख़ास हिम्मत अता होती है। कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। अगर खान साहब के साथ ये कुछ भी करते हैं ना, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ये एक दिन, 2 दिन, 1 घंटे के लिए भी गिरफ्तार करते हैं ना, फिर ये देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है। देखें, खान साहब जब लास्ट टाइम भी पावर में आए थे तो उनका टारगेट था, जितनी दफ़ा हमारी मीटिंग हुई उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट है कि मैं नीचे जो हमारी गरीब आवाम है, जो हमारा लेस प्रिविलेज तबका है, मैं उनको ऊपर उठाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर इस मुल्क को कोई लीडर बेहतर कर सकता है तो इमरान खान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। आजकल पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के ही चर्चे हैं। ज़मान पार्क स्पेशल जो है वो खबरों की जीनत बना हुआ है। मेरे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैम ताशफीन सफदर मराला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। पीडीएम आपसे चाहती क्या है? गवर्नमेंट में वो हैं, हाथ धो के आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के। आप तो चाहते हैं इलेक्शन, ये क्या चाहते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जितना अब इस कौम को पता चल चुका है, ईच एंड एवरी डिटेल, मुल्क का बच्चा बच्चा जान गया है कि कौन क्या चाहता है और किसको इक़्तिदार में आने देना चाहिए, किसका हक है और किसको नहीं आने देना चाहिए। आपको सारा पता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एंड के किस तरह से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, कौन लोग थे। अब तो मैं कहती हूँ कि एक एक चीज़, एक एक वाक़या जो है वो अयां है। तो हम तो सिर्फ इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी चाहते हैं, इस मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं खान साहब। उसके लिए वो सेल्फलेस होके एफर्ट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है उनके साथ जितनी टीम है वो भी उसी तरह सेल्फलेस होके एफर्ट कर रही है। पीडीएम का प्रॉब्लम ये है कि पीडीएम शुरू से अपना फ़ायदा चाहती है, मुफाद चाहती है, इक़्तिदार चाहती है। उनकी तरफ से ये अवाम पाकिस्तान, यहाँ के लोग भाड़ में जाएं, उनके कारोबार बाहर, उनके बच्चे बाहर, वो इधर आते हैं आपके ऊपर हुक्मरानी करने के लिए। चंद साल आपके ऊपर हुक्मरानी करते हैं, फिर कोई बहाना बना के भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग, अगर हमारी कौम अब इनको पहचान चुकी है, पहले इन्होंने ना एक मदारी लगाई रखी है, 70 साल एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, लेकिन अब ना ये समझ रहे हैं कि ये 1980, 90 या इस तरह का दौर है। अब ऐसा दौर है नहीं, मीडिया का दौर है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या गेम होती रही है और क्या हो रही है और क्या आगे होना चाहती है। तो अगर कोई इस सारे इस्टेब्लिशमेंट, मैं लफ्ज़ क्या बोलूँ, इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट जस्ट कि कोई फोर्स है, पूरा एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, नेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी होती है। अगर उसके खिलाफ कोई मुल्क की बेहतरी के लिए खड़ा है तो वो एक शख्स है। ऑब्वियसली जिन लोगों को इतना नुकसान पहुंच रहा हो उसके आने से, जिनके अपने जो अल्ले तलल्ले हैं, जो उनके इक़्तिदार हैं, जो उनकी अयाशियाँ हैं, वो सब ख़त्म होती नज़र आ रही हों और ये उन्हें पता चल रहा हो कि हमारे केस खुलने लगे हैं, अब हमें हिसाब देना पड़ेगा, अब हमारा एहतसाब होगा या हमें कौम के आगे अब सामने आके अपना जवाब देना पड़ेगा, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। और वो नहीं चाह रहे, किसी भी कीमत पर वो ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई माहौल बने कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, गरीब अवाम की बेहतरी हो और उनकी पकड़ हो। मैम ये बताइएगा कि निगरान सेटअप का तो मामला होता है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल शफाफ साफ इलेक्शन कराना, इसके अलावा कोई नहीं है। यानी कि एक वो लाइक एक समझ ले मुनसफ होते हैं कि बिल्कुल दोनों हर तरफ को बराबरी से देखे। तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये निगरान सेटअप है या पीडीएम ही है? नहीं, देखिए, निगरान सेटअप अब शुरू से, जब से ये निगरान सेटअप आया है, हम तो हर बात पे आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा मकसद ही ये है कि जो ये टोपी ड्रामा करते हैं वो अवाम के सामने आ जाए। जिस दिन से ये आपका निगरान सेटअप इन्होंने अपना लगाने की कोशिश की है, मोहसिन नकवी का चुनाव किया है जिस दिन से, हम तो उसी दिन से कह रहे हैं कि ये ड्रामा ना चलाएं, क्योंकि ये ड्रामा है। वो आप अपने ख़ास पेट किस्म के लोगों को जब
اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ان کرسیوں پہ بٹھائیں گے تو وہ وہی کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کون سا نگران سیٹ اپ ہے جو سیدھی گولیاں چلاتا ہے؟ کہ کون سے نگران سیٹ اپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جا کے اٹیک کرے پاکستان کے شہریوں کے اوپر؟ یہ تو میں کہتی ہوں ان کی اتنی سخت پکڑ ہونی چاہیے کہ ان کی نسلیں یاد کریں. عمران صاحب تھوڑا سا بتائیے، آپ نے تو بہت قریب سے یعنی کہ ان کو دیکھا ہے، جانتی ہیں. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، عمران خان کو کیا لالچ؟ خان صاحب وہ واحد شخص ہیں جن کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کو کوئی لالچ نہیں ہے. دیکھیں وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، وہ کہتے ہیں جتنی میری لائف ہے نا اس میں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کر جاؤں کہ جب میں کل اللہ کے سامنے جاؤں تو میں ان سے کہوں کہ میں یہ کچھ اپنے لوگوں کے لیے کر کے آیا ہوں، میں خالی ہاتھ نہیں آیا. خان صاحب کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو دنیا میں انہوں نے نہ دیکھی ہو یا ان کو نہ ملی ہو یا ان کو موقع نہ ملے ہوں. اگر انہوں نے اپنے لیے کچھ لینا ہوتا نا تو انہیں سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کے پاس بہت کچھ تھا. تو یہ ان کے واقعات، ان کی زندگی کے واقعات بھی آپ سب کے سامنے ہیں، مجھے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے نا وہ اس قدر آنیسٹ ہے کہ اس ملک میں ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے گزشتہ حکمرانوں میں کوئی بندہ اتنا آنیسٹ میں نے نہیں دیکھا ہے. کبھی کبھی بندہ تھک بھی جاتا ہے، 70+ ایج، سسٹم سے ٹکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرف سے مخالفتیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی. کیا چیز ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ اسپورٹس مین ہے، تھکتے نہیں ہیں. دوسری جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے نا کسی کام کے لیے، ان کو اللہ کی طرف سے خاص ہمت عطا ہوتی ہے. ان کے اوپر ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے نا تو وہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں، میں اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوں، تو وہ تھکتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں. تو وہ تو ہم سب کا حوصلہ ہے. اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، اور مجھے یقین ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. اگر گرفتار ہو جاتے ہیں خان صاحب تو آپ پارٹی کو کس جگہ پہ کھڑا دیکھتے ہیں؟ میں پارٹی کو اگر خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ بھی کرتے ہیں نا، اللہ نہ کرے، لیکن اگر یہ 1 دن 2 دن 1 گھنٹے کے لیے بھی گرفتار کرتے ہیں نا، پھر یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ابھی تو لوگ نکلتے ہیں، کبھی کبھی نہیں نکلتے، لوگ بھی تھک جاتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا کہ آج وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ بڑے لمبے عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اگر یہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو پورا پاکستان باہر نکل کے ان کے گریبان پکڑے گا. آپ میرے مارک مائی ورڈز. الیکشن پنجاب کا ہے، ظاہری بات ہے ایک ڈیٹ دے دی، اگر ہوتا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کس قدر اس کو ون کر پاتی ہے؟ میرا خیال ہے 100%. میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی بھی ان حالات میں، جبکہ عوام ہر چیز سمجھ رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ فرشتے ہی ووٹ ڈالیں تو ڈالیں، وہ جو ڈالیں گے ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن وہ فرشتوں کے بس سے بات باہر ہو چکی ہے. اب وہ جتنی بھی محنت کر لینا، وہ 1 یا 2 یا 3 سیٹیں نکلوا دیں گے، وہ بھی کہیں بہت ہی محنت کی انہوں نے، تو ادروائز ان کے بس کی بات نہیں ہے. پچھلا پنجاب کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، بائی الیکشن. ظاہری بات ہے، ذرائع کچھ باتیں ہوتی ہیں تو بات نکلتی ہے، اگر بات نہ ہو تو بات نہیں نکلتی. پچھلا جب ٹکٹنگ کا معاملہ ہوا تو ڈیفینیٹلی پیسے بھی چلے ہیں، کچھ گندے انڈے آپ کی پارٹی میں بھی آج چھوڑ کے چلے گئے ہیں، پیسے بھی چلے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے. اس دفعہ خان صاحب کہتے ہیں میں خود دیکھوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایسا بھی سلسلہ ہوگا کہ ایک بالکل ورکر لیول کا بندہ بھی اوپر آ جائے، پاسبل ہے یا نہیں کہ جاگیردارانہ نظام؟ نہیں، جاگیردارانہ بالکل نہیں ہوگا. دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، اکثر لوگ مجھ سے کوسچن کرتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو سمجھنا چاہیے. ہماری پارٹی جب بنی تھی نا، ابھی تو 15-16 سال تو ہمیں بھی ہو گئے اس پارٹی میں اسٹرگل کرتے ہوئے، اور جب ہم آئے تھے تو پارٹی بالکل ہی نہیں تھی، ہماری چھوٹی پارٹی تھی. ٹھیک ہے، لوگ ہنستے بھی تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے، کوئی کیا کر لیں گے. اور جب ہماری پارٹی جب بڑی ہو رہی تھی تو وہ گرو کر رہی تھی، تو میری خان صاحب سے 1-2 دفعہ بات بھی ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ تم لوگ آپس میں لڑتے ہو، گروپنگ کرتے ہو، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. دس آل گروئنگ، مطلب جسے کہتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اسے دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو ٹیدنگ پینز آ رہی ہوتی ہیں، تو ٹیدنگ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی گروئنگ پرابلمس ہیں. تو جب پارٹی اب اس وقت آپ کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس وقت سب سے مقبول، سب سے، تو اتنی بڑی پارٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. آپ اتنی ڈیٹیل میں جا کے سم ٹائمز چیزوں کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن لارجر پکچر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میکسیمم اچھے لوگ ہیں، اور میکسیمم کوشش کی جاتی ہے کہ شفاف طریقے سے چیزیں ہوں. اور عمران خان صاحب جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ میں اپنے خود انٹرویو کروں گا، اللہ کرے گا انشاءاللہ اس دفعہ وہ خود انٹرویو بھی کریں گے اور وہ خود چوز بھی کریں گے لوگ، کیونکہ جس طرح پارٹی گرو کر رہی ہے، پارٹی سیکھ رہی ہے، اسی طرح پارٹی چیئرمین بھی بہت سی چیزیں دیکھ کے انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا. لاسٹ ٹائم ہم الیکٹیبلس لے کر آئے تھے،
جنہوں نے ہمیں ڈچ کیا. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے سیکھا, ہم نے اس چیز سے لرن کیا. خان صاحب نے بھی وہ چیزیں دیکھی, آبزرو کی, اور وہ جو چیز ایک دفعہ دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم اس کو اس سے بہت بہتر کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے. تو ابھی وہ بڑے ہی ڈٹرمنڈ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے لائل ورکرز, اپنے لوگ آگے لے کر آئیں گے. لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ پہلے جو آپ کے اتحادی تھے چودھری برادران, وہ اب آپ وہ تحریک انصاف میں انہیں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لیا, اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے فائدہ ہے, وہ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, اور پرانے سیاستدان تو پہلے بھی ہمارے پاس بہت آئے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی ایک کوالٹی ہے کہ جو ان سے وفا کرتا ہے, پی ٹی آئی اس سے وفا کرتی ہے. پرویز الہی صاحب نے, بڑے محترم ہیں وہ ہمارے لیے, وہ انہوں نے, اور مونس الہی صاحب نے, انہوں نے سٹینڈ لیا, اور اس وقت لیا جب پی ٹی آئی پہ برا وقت تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے ہر طرح سے خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے رہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا, اپنے آپ کو اس پارٹی میں ضم کیا, اور اب وہ ہمارا حصہ ہیں. تو جو ڈیسیژن خان صاحب کا ہوگا ہم اس کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں ان دا نیئر فیوچر آپ کچھ مشاورت ان سے بھی کریں گے, ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ نو ڈاؤٹ وہ بہت عرصہ مختلف گورنمنٹوں میں انہوں نے اپنا وقت گزارا. میں سمجھتی ہوں کہ سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے, اور مشاورت تو دوسری پارٹیوں سے بھی ہوتی رہنی چاہیے, تو وہ تو ہماری پارٹی ہیں. ٹھیک ہے, 3 کی باتیں ہونے لگ پڑی ہیں. زمان پارک میں نے انٹرویو کر رہا تھا فیمیلز کے, تو وہ بتا رہی تھی خواتین کہ اب 2/3 والی تو بات ہی نہیں ہے, 3/4. تو 3/4 اور وہ والی باتیں شروع ہو گئی. اب تو مجھے تو لگتا ہے 100%. اچھا, اب پی ٹی آئی کو ہرانا جو ہے نا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. تو جو کچھ خان صاحب کے کام ادھورے رہ گئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ کر جائیں گے, یا پھر بھی مفاہمت کی سیاست؟ دیکھیں, خان صاحب جب لاسٹ ٹائم بھی پاور میں آئے تھے تو ان کا ٹارگٹ تھا, جتنی دفعہ ہماری میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ میرا ٹارگٹ ہے کہ میں نیچے جو ہماری غریب عوام ہے, جو ہمارا لیس پریولیج طبقہ ہے, میں ان کو اوپر اٹھانا چاہتا ہوں, میں ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. امیر تو اپنے لیے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کا, مجھے یہ میرے ذہن میں کلیئر ہے کہ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور جس میں بہت سے مصلحتوں کا وہ شکار بھی ہوئے, کیونکہ سسٹم پہلے سے جو ان کا چلا آ رہا تھا وہ گندا سسٹم ہمارا اسی طرح چلا آ رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے غریب عوام کے لیے بہت سے کام کیے, جس کو ان ظالموں نے آ کے روک دیا. یہ کلیئر ہونی چاہیے باتیں. پھر مہنگائی کا لیول اب دیکھیں کہ کہاں پہنچ گیا ہے. یہ وہی مہنگائی ہے جس کو خان صاحب نے کرونا میں بھی اور ہر مشکل وقت میں روکے رکھا تھا, تاکہ میرے عوام جو ہے وہ سکون میں رہے. اب انشاءاللہ اگر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جس نہج پہ یہ لے آئے ہیں ملک کو, اکانومی کو, اس کو اٹھانا کچھ عرصہ مشکل ہوگا. یہ ہمیں حقیقت پسندانہ باتیں کرنی چاہیے. وہ مشکل ہوگی, 1 سال لگے, 2 لگے, لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر اس ملک کو کوئی لیڈر بہتر کر سکتا ہے تو عمران خان کے سوائے کوئی نہیں کر سکتا. اب کیا پی ٹی آئی تھوڑی سی اس بات سے تھوڑی سی, کیا اسے کہتے ہیں کہ پنجابی کا لفظ ہے, سیانی ہو چکی ہے کہ 2 کروڑ نوکریاں اور اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی, اب حقیقت سے زیادہ ہوں گی؟ پہلے بھی سیانی تھی, 50 لاکھ اب اور سیانی ہو گئی ہے, اور یہ 2 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر ہمارا خواب ہے. اور جب آپ خوابوں کی بات کرتے ہیں نا تو آپ ان کو اچیو کرنے کی طرف جاتے بھی ہیں, اور جب آپ خواب ہی نہیں دیکھیں گے تو اچیو کیا خاک کریں گے آپ. پہلے آپ بات تو کریں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, ہم دینا کیا چاہتے ہیں. اگر پورا نہیں تو آدھا تو اچیو کریں گے نا, بہتری کی طرف جائیں گے تو صحیح آپ. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم دیں گے, ہم ضرور کریں گے اپنے لوگوں کے لیے کام. ہم کوشش کریں گے کہ 2 کروڑ کیا 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزگار پہ آئیں. ہم کوشش کریں گے کہ کوئی یہاں پہ بے گھر نہ ہو, کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے, ہمارے ایمز ہونے چاہیے. یہ تھی میرے ساتھ رہنما پاکستان تحریک انصاف میم تاشفین صفدر مرالا. ناظرین, بڑی انفارمیٹو قسم کی گفتگو ہوئی. بہت زیادہ یہ پر امید ہیں پی ٹی آئی سے, اور بہت زیادہ یہ پر امید ہے عمران خان صاحب سے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ پی ٹی آئی یہ 3/3 اکثریت کی بات کر رہی ہیں, 3/3 اکثریت لے پاتی ہے, اور لے کر جو اپنے ادھورے کام ہیں ان کو مکمل کر پاتی ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.